अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। सब तारीफ इस अल्लाह के लिए है जिसके फजल और इनाम से नेक काम अंजाम पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा तय्यिबन मुबारकन फी। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, बहुत ज्यादा। और मैं सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ। बहुत अहम टॉपिक, नमाज की रूह। असल चीज यही है कि नमाज की रूह क्या है। नमाज की रूह खुशू और खुदू है। अगर इबादत से अल्लाह का खौफ, उसकी मोहब्बत और उसकी वफादारी और इताअत ही पैदा ना हो, जो कि उसका असल, उसका मकसद और रूह है, तो वो इबादत तो जरूर होगी लेकिन बेजान होगी। और ख़ास तौर पर इबादत में अगर खुशू और खजू और हजूरी कल्ब की कैफियत को हम कोशिश ना करें बेहतर से बेहतर बनाने पर, तो ये भी बहुत अहम अहम है कि हम नमाज की असल रूह जो कि खुशू और खजू है उसकी तरफ हमारी तवज्जो हो और हमारी कोशिश और हमारा मकसद भी हो। ये बहुत अहम है। मैंने ये महसूस किया कि अमूमन हमारा ये वाला जो कि बहुत अहम हिस्सा है कि जो नमाज की रूह को पाना, ये हम अमूमन हमारा मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, हमारी इतनी तवज्जो इसकी तरफ नहीं होती। हम ये तो देखते हैं या जानना चाहते हैं कि सजदा सहव कैसे करना है, उसके क्या तरीके हैं, बहुत ज्यादा सवालात इस पे पूछे जाते हैं। बट मैंने शायद ही कभी सुना हो कि किसी ने ये कहा हो कि नमाज की रूह क्या है, नमाज में खुशू और खुजू कैसे पैदा करें। यकीन करिए, अगर मैं आप हम सब नमाज की रूह को पा लेंगे, खुशू और खुजू को हासिल कर लेंगे, तो सजदे सहव की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इल्म जरूर होना चाहिए, मुझे और आपको पता जरूर हो कि हम इंसान हैं और शैतान ने भी अपना काम करना है, वो हमें आके नमाज में भुलाएगा। तो हमें इल्म हो, हमें पता हो कि कैसे, अगर हमारी नमाज में कोई कमी बेशी हो गई है तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, सजदा सहव करके। लेकिन बस इस हद तक, हमारा मकसद नमाज की रूह को पाना हो। हमारा जो टारगेट हमने रखना है वो खुशू और खुजू और नमाज की रूह तक पहुंचने का हो, इंशाल्लाह। अपनी नियतों को भी अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए खालिस कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। अब हम सिर्फ कोशिश करेंगे, बहुत मुख्तसर सा वक्त है कि इसमें जितना भी अल्लाह सुब्हानो तआला हमें तौफीक देंगे कि हम अपनी नमाज की रूह को पा सकें, कोशिश एक होगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरे साथ साथ आप भी कोशिश करिएगा, और जो भी अहम बातें आपको लगेंगी आप उनको काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, क़याम करते हैं, तो उसमें ये बात याद रखने की है सबसे पहले कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ। तो जब खड़े होना है तो इस बात का एहसास कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ और किससे हम कलाम होने लगी हूँ और मैंने क्या कहना है, तो ये बहुत अहम है। जो सब इस एहसास के साथ खड़े होना है। नमाज में दरअसल क्या होता है कि आदमी अपने महबूब अल्लाह से मुलाकात और उससे हम कलाम होने का शर्फ हासिल करता है, और इस शर्फ के हसूल पर उसकी आंखें ठंडी होती हैं। तो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, मसनून तरीके से वजू होना है। वजू करने के बाद फिर हम नमाज के लिए खड़े हुए और सबसे पहले तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर,
اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ محب اور محبوب اب دونوں آمنے سامنے ہیں، ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے غلام اپنے محبوب آقا کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا۔ تو جب اللہ اکبر کہنا ہے تو اس وقت صرف زبان ہی اللہ اکبر نہ کہے، بلکہ دل بھی اللہ اکبر کہے۔ اللہ اس کے دل میں ہر چیز سے بڑا ہو جائے۔ زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس وقت دل میں اور خیالات نہیں آنے چاہیے، اس وقت دل بھی اللہ کے حضور میں جھک جائے اور اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کو محسوس ہی نہیں کرنا، بلکہ زبان سے اگر کہہ بھی رہے ہیں تو اپنے دل کو بھی جھکا دینا ہے۔ اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو اور زبان، یہ بالکل بھی درست عمل نہیں ہوگا۔ اپنے دل کو بھی جھکانا ہے، اپنی زبان سے بھی، اور اپنی سوچ، اپنے خیالات میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی بڑائی کو ذہن میں لائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنے عرش پر ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے۔ نماز میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف مشغول ہونا ہے۔ جب اللہ اکبر کہا ہے تو واقعی دل سے اللہ کو بڑا مانے، ہر چیز چھوٹی ہو جائے اور اس دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی خیال اس قابل نہیں کہ ہم اس کے بارے میں نماز میں سوچیں یا اس بات کو بھی دل میں لائیں اور خیال کریں۔ اس کے بعد دعائے استفتاح۔ تو اب ملاقات تو شروع ہو گئی ہے بندے کی، تو اب بندہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے غلام عبد اپنے محبوب آقا کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور اپنی تعریف کے ساتھ، اور بہت برکت والا ہے تیرا نام، اور بہت بلند ہے تیری شان، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ تو اب بندہ اپنی کمزوریوں کا بھی ذہن میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا مانا ہے تو اب اس کی تعریف ہم کریں گے۔ آپ تمام کمزوریوں سے پاک ہیں اے اللہ، اور حمد کس کے لیے ہے؟ اور حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ان الفاظ کے اوپر سے ہم نے سرسری نہیں گزر جانا، بلکہ ان کی تہ میں جو جذبات ہیں اور جو کیفیات ہیں ان کا احساس کرنا ہے۔ بندہ اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، تو وہ تعریف اپنے دل میں محسوس کرنی ہے اور اپنی زبان سے بھی ادا کرنی ہے۔ تو جب بندہ دعائے استفتاح پڑھتا ہے تو اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، تو جب ثنا بیان کرے گا تو وہ غفلت سے نکل آتا ہے۔ تو نماز سے پہلے بندہ جس غفلت میں ہوتا ہے اس سے وہ نکل کے اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے۔ یہ دعائے استفتاح سلام ہے، بزرگی بیان کرنا ہے۔ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے سامنے اپنی حاجات بیان کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان اللہ کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ احسان کے درجے میں نماز کیا ہے؟ ایسے شوق اور محبت سے حمد و ثنا کریں کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ احساس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کو ہم نے ہر لمحہ ساتھ رکھنا ہے۔ اس سے ہمارے شوق اور محبت میں اور ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوگا، اور نماز کی روح کو ہم حقیقی معنوں میں پا سکیں گے۔ اب جب بندے نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی تعریف کی، تو اب بندے کو یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم دونوں کے درمیان، یعنی کہ بندے اور اللہ کے درمیان شیطان داخل نہ ہو جائے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بندہ شیطان کے شر سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ تو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔
جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو شیطان بہت زیادہ حریص ہوتا ہے اس بات کا کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھیر دے. تو انسان جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کو بھی فکر لگ جاتی ہے کہ کسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ سے پھیر دے. اور چونکہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ سب سے بلند ترین مقام ہے تو وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے. کبھی بندے کو کوئی بات یاد کر آتا ہے، کبھی کوئی، اور یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے. سب سے پہلے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ بندہ اس اعلیٰ مقام پہ آئے ہی نہ، اس جگہ پہ آئے ہی نہ اور نماز نہ پڑھے. اور اگر انسان آ بھی گیا ہے تو پھر اس کا دل یہاں سے پھیر دے. تو بندے کو پھر حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور تعوذ پڑھے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. اللہ کی پناہ میں دینے کے بعد پھر بندہ تسمیہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی مہربانی کو، اس کے رحم کو بھی ساتھ ساتھ محسوس کرنا ہے. اب بسم اللہ پڑھنے سے دل کو بہت تسکین ہوتی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم اٹھتے بیٹھتے اور ہر کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی وقت اپنے محبوب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں. اللہ کا نام ہر وقت ہماری زبان پر جاری رہتا ہے اور ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے. پھر بندہ قیام کی حالت میں ہے. اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی طرف جائے گا اور سورہ فاتحہ شروع کرے گا. اب اللہ کے سامنے اپنے محبوب اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے بندہ عرض کرتا ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی سب تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں اور شکرانے کے سب جذبات بھی اللہ کے لیے ہیں. اس پر اگر ہم غور کریں تو شرک کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں، سب شکر کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. عبادت اور اطاعت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. کوئی مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی. جب بندہ اللہ کا ہو گیا اور اللہ اس کا ہو گیا تو پھر وہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اس لیے الحمدللہ کہنے اور دل میں بٹھا لینے سے بندے کے اندر ایک نیا بے نیاز انسان ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جس کی نہ کسی سے کوئی احتیاج وابستہ ہے اور نہ کسی کا ڈر اور نہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی اس کو پھر پرواہ رہتی ہے. اپنے اللہ پر قربان ہو جانے والا غلام ہے اب، مگر بڑے بڑے خزانے اور اختیارات رکھنے والے بندوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی ہر چیز سے بے خوف ہو کر وہ اپنے رب کریم کو پکارتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے. اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے. بس خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ پرورش کرنے والا مالک اور بادشاہ رب ہوتا ہے تمام جہانوں کا. یعنی پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ اللہ ہے جو ہر جاندار کو پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے اور لمحہ لمحہ اپنے احکام صادر فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پھر ہم نے ادھر ادھر کی باتیں سوچنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہوگا. تو اب قرات بھی جب ہم کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہم نے صرف انہی چیزوں کو سوچنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچئے، اس کی تعریف کیجئے، اس کی شکر. اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے تو حقیقی معنوں میں آپ اس کا شکر ادا کر سکیں گے. تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف رب العالمین کے لیے. ہر کام میں، ہر حال میں، کچھ بھی ہو، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے. تمام مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. فرشتے، حاملین عرش سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حمد کو پسند کرتا ہے. سب سے زیادہ افضل شکر، سب سے زیادہ افضل دعا الحمدللہ ہے.
تو جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو ساری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہماری موت اور زندگی کا مالک، تقدیر کا مالک. ہماری وفاداری بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب العالمین کے لیے. تو ہمیں اسی کا بندہ بن کر رہنا ہے. وہ رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا. تو اپنی عجز و انکساری، خود کو جھکا دینا اپنے رب کے سامنے. وہ رب جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تو خیال رہے کہ بندہ اپنے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور تعریف بھی ان الفاظ میں جو خود اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. رحمان اور رحیم کے الفاظ منہ سے نکالتے ہی اس کی نعمتوں، اس کے احسانات کو ذہن میں لے کے آئیے. ہمارا رواں رواں اس کے احسانات کا مرہون منت ہے. اس کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جائیں تو گنتے گنتے عمر گزر جائے گی، مگر اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکیں گے ہم. مگر بے شمار نعمتیں وہ ہیں جس کا ہمیں شعور اور ادراک ہی نہیں. ایک نیند ہی کو دیکھ لیجئے، کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم سو جاتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، مگر وہ جاگ رہا ہوتا ہے. وہ جاگ کر ہمارے دل کو دھڑکاتا رہتا ہے، ہمارے جسم میں خون کی گردش جاری رکھتا ہے، اور سانس لینے کے لیے ہر دم تازہ ہوا اس نے ہمیں دی ہوئی ہے. اس کائنات کو میں موجودہ ساری نعمتوں کو جس حد تک کوشش ہم کر سکتے ہیں، دیکھیے کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، ہوا، آسمان، بادل، غرض کس کس نعمت کو ہم شمار کرنا چاہیں گے؟ ہم تو چاہیں بھی تو ہم ان چیزوں کا نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ ادراک کر سکتے ہیں. ان تمام نعمتوں کو اور اللہ کی مہربانیوں کو یاد کر کے بندے کے دل میں اپنے اللہ سے محبت اور پیار میں اضافہ ہونا چاہیے، اور شکر کے جذبات سے دل لبریز ہو جانا چاہیے کہ کیسا پیارا ہے میرا رب، جو میری نیند اور میری بے ہوشی کے وقت بھی وہ مجھ سے غافل نہیں ہوتا، اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا سلسلہ ہر وقت جاری رکھتا ہے. تو ان نعمتوں کو محسوس کرنا ہے. انسان تو چاہے بھی تو ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر چاہے بھی تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. وہ ہے نا کہ اگر گننے بھی چاہو، شمار بھی کرنا چاہے تو انسان شمار نہیں کر سکتا. سورہ ابراہیم میں آتا ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے. تو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے. انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ کر سکے. تو اگلی آیت ہے مالک یوم الدین. مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا. تو سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے بندے کی ایک دعا ہے. ہر اس بندے کی دعا جس کی فطرت سلامت ہے، جو سوچ سمجھ کر پڑھتا ہے. اور درمیان میں یہ والی ایک آیت پھر آگے آتی ہے. پہلے تو مالک یوم الدین کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. الرحمن الرحیم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جو آپ سے بہت محبت کرے، جو آپ کا بہت خیال رکھے. اور مالک یوم الدین ایک رحم اور پھر عدل کا ذکر ہے. جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اللہ کے عدل سے ہمیں ڈرنا چاہیے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ کہہ کر عبادت کا حق ادا کرتا ہے. تو اب ہم نے جب مالک یوم الدین کہنا ہے، آخرت کے دن کو یاد کرنا ہے، تو اس دن کا احساس بھی کرنا ہے. قیامت کا دن، اس ہولناک دن کو یاد کر کے میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. ہم سب پر یہ بھاری دن آنے والا ہے. اللہ کے دربار میں حاضری، اور خاص طور پر ہم جیسے گناہگاروں کی حاضری کا تصور کر کے دل پر لرزہ طاری ہونا چاہیے، اور آخرت کی فکر پہلے سے بڑھ جانی چاہیے. اس بات کا احساس کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. اس دن ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے. ہم سب نے واپس جانا ہے. قیامت کا دن
फैसले का दिन होगा, रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, लोगों के उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन का मालिक सिर्फ वही है और फैसलों का इख्तियार भी सिर्फ उसी को हासिल है। हकीकी मालिक उसी दिन सिर्फ अल्लाह होगा। अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा, आज आज बादशाहत किसकी है? जवाब क्या आएगा? लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। सब लोग उस दिन अल्लाह ताला के सामने झुक जाएंगे। तो हमें भी अपने दिल को झुका देना है, अपने दिल को और अपने आज़ा को, अपने जवारे को, और दिल में एहसास करें कि रोज़े जज़ा का वो मालिक है। उस दिन हम उसके सामने खड़े होंगे और अपने अमाल के लिए जवाबदेह होंगे। फिर बंदा आगे क्या हाजत बयान करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। फिर बंदा ये दरखास्त करता है कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ और कुदरत का मालिक सिर्फ तू है। तो हम तेरी ही, अल्लाह ताला की हम्दो सना उसने बयान की। अल्लाह की हम्दो सना के बाद फिर वो दुआ करता है। तो ये कलिमात अल्लाह सुब्हान ताला ने दरमियान में रखे हैं। तो हर वो काम जो अल्लाह को पसंद है वो इबादत है। हर वो कौल या फेल जो अल्लाह को पसंद है और जिससे वो राजी हो जाए, वो इबादत होगा। और इस्तानत होता है अल्लाह से मदद मांगना। तो ये दो कलिमात इकट्ठे अल्लाह सुब्हान ताला ने क्यों किए हैं? क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर हम वो इबादत कर ही नहीं सकते जो अल्लाह को पसंद आ जाए। तो हमने अल्लाह से तौफीक मांगनी है कि अल्लाह तू हमें तौफीक दे कि हम तेरी बेहतरीन तरीके से इबादत कर सके। तो बंदा पहले क्या मांग रहा है? अल्लाह से तौफीक कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो तू हमें तौफीक दे कि हम तेरी रजा के मुताबिक तेरी इबादत कर सकें, क्योंकि उसकी तौफीक के बगैर तो हम उसकी इबादत का हक भी अदा नहीं कर सकते। व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मदद भी सिर्फ अल्लाह ने ही करनी है। इय्याका नअबुदु, हम तेरे बंदे हैं, बड़े कमजोर हैं, हम तेरी मदद चाहते हैं। तो अपनी कमजोरी को महसूस करें, अपनी आजिज़ी अपने अल्लाह के आगे रखते हैं। तो अगर आपकी मदद, ए अल्लाह, अगर आपकी मदद शामिल हाल ना हो तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकती। हर काम के लिए आप ही तौफीक देते हैं तो वो काम मुझसे बन आता है, वो काम मैं कर सकती हूँ, वो इबादत में कर सकती हूँ। वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो ना नमाज पढ़ सकती हूँ, ना इबादत कर सकती हूँ, और ना ही कोई और काम। महज एक मजबूर और बेबस बंदा। आपकी हमदो तारीफ करने का जो हक है वो भी हम अदा करने की तौफीक नहीं रखते। अल्लाह ने ही तौफीक देनी है तो हम ये हक भी अदा कर सकेंगे। हम कोशिश करेंगे, हक तो अदा नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे। तो ए अल्लाह, मुझे हर दम हर सांस के साथ आपकी मदद दरकार है। इसलिए ए मेरे रब, मैं आप ही की बंदगी करती हूँ और इसके लिए आप ही की मदद चाहती हूँ। तो अब जबकि बंदे ने अपनी आजिज़ी का इजहार करके इससे इससे मदद मांगी, तो दुआ की कबूलियत का दरवाजा खुल गया। चनाचा बंदा फौरन अपनी दरख्वास्त इन अल्फाज में पेश करता है। क्या कहता है बंदा? अल्लाह से इबादत की तौफीक मांगता है और उससे मदद मांगता है, और उसके बाद फौरन क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हदायत दे सीधे रास्ते की। गौर का मकाम है कि कबूलियत है दुआ के मौके पर बहुत सी मुरादें मांगी जा सकती थी, लेकिन बंदा क्या मांग रहा है? हदायत। क्योंकि हदायत सबसे बड़ी अल्लाह सुब्हान तआला की नेमत है। हदायत दुनिया और आखिरत दोनों जगह काम आने वाली दौलत है। ये हदायत ही है जो दुनिया में एक शख्स को सिराते मुस्तकीम पर चलाकर उसको आखिरत में जन्नत के रास्ते की तरफ लेके जाती है, और जन्नत के अंदर वो अपने महबूब अल्लाह का दीदार कराने वाली है। तो अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता एक ही रास्ता है जो कि जन्नत का है। वो रास्ता जो तेरी तरफ जाता है, वो रास्ता जो हकीकी मानों में हमें तेरा अब्द, तेरा बंदा बनाता है। या अल्लाह, हमें उस रास्ते पे चला दे, उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे। ये सीधा रास्ता तू ही दिखा सकता है। हदायत देना अल्लाह का काम है, और अल्लाह से ये दुआ बंदा मांगता है। और इस रास्ते पर कौन बैठा हुआ है? शैतान, जो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने से रोकता है। तो हमने
اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اس میں مدد ہماری اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے یہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ راستہ ان لوگوں کا جو تو نے انعام کیا ان پر، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ ہی وہ سب گمراہ ہوئے۔ تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ اور وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا اور جو گمراہ ہوئے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انعام یافتگان انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحائے امت ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں دین کے راستے میں کھپا دیں۔ اور جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا اور جو گمراہ ہوئے، یہ یہودی اور دوسرے جن پر جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہوئے تھے، گمراہ لوگ تھے، ان سے بچنے کی۔ اور یہ ایک خوبصورت دعا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ جو بندہ مانگتا ہے اللہ سے ان باتوں کا احساس کرتے ہوئے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بندہ اپنی نماز کو کرے، تو وہ نماز کی روح کو پانے کی ایک کوشش کرے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سی بھی جو سورہ یاد ہو وہ سورہ یاد کریں، دعا پڑھیں، ان آیات کو یاد کریں، اور اس کو بھی دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر تبھی آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے خشوع اور خضوع میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو بھی دعا، جو بھی سورہ ہے اس کی ترجمہ بھی یاد ہو تو وہ اب بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بندہ رکوع کی دعا پھر کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اور پھر جب بندہ جھکتا ہے تو یہ بھی ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اور جھکنا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو بہت چھوٹا کر دینا ہے، اپنا قد ہی صرف چھوٹا نہیں کرنا بلکہ دل کو بھی جھکا دینا ہے، اور عظمت ساری کی ساری صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کی پاکی، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور اپنے جسم کو، دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، اور اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنا ہے۔ نماز کا 1/3 ایک تہائی حصہ رکوع پر مشتمل ہوتا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر پھر بندہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور جب کھڑے ہونا ہے تو اعتدال سے جم کر کھڑے ہونا ہے۔ اس کا بھی ایک اپنا ہی لطف ہے۔ یہ قیام بھی رکن ہے نماز کا۔ بالکل پشت ہماری سیدھی ہونی چاہیے، کرو نہ ہو، جھک کر کھڑے ہوئے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ یعنی کہ پشت سیدھی نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس کی بیک، جس کی پشت پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی رکوع اور سجدے میں۔ تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کے مطلب وہ پورے جھکے بھی نہیں ہوتے۔ رکوع سے اٹھتے وقت پھر بندہ کیا دعا پڑھتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اسے جس نے تعریف کی اس کی۔ اور قومے میں رکوع کے بعد کی دعائیں اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے۔ تو یہ بھی مختلف اور بھی دعائیں ہیں، وہ یاد کر لیجئے اور بدل بدل کر پڑھیے، اس سے بھی خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا۔ پھر بندہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے، اپنے دل اور دماغ میں سمجھتے ہوئے، خود کو جھکاتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے، اور سجدے کی دعا سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب بلند۔ اب یہ ربی لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ میرا رب، بندہ محسوس کرے کہ میں اپنے رب کریم کے آگے جھک رہی ہوں۔ تو اس بات کو احساس کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اور بندہ سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب بلند۔ اگر اللہ کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا جی چاہے گا کہ وہ اپنی تمام عمر اللہ کے قدموں میں ہی ایسے پڑا رہے، ایسے ہی جھکا رہے۔ تو العالی کتنا خوبصورت ورڈ ہے،
اور ربی یعنی ہمارا رب، تو یہ میرا رب کہنا یعنی کہ سجدے اور رکوع کی حالت میں جب اسے ہم میرا رب کہتے ہیں تو غور کریے کہ اس میں بھی کتنا ایک محبت اور اتنا پیار بندے کی اس میں، کہ بندے کی خشوع میں میرا رب، میرا ربی العالی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب بلند۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا سمجھتے ہوئے، اپنا مانتے ہوئے، اس سے اپنے سجدے میں آپ کو پتہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ اپنا چہرہ اپنے رب کے آگے جھکا دیتا ہے، زمین پر ٹکا دیتا ہے، تو اس کا دل میں بھی خشوع خضوع ہوتا ہے، اور اس حالت میں، سجدے کی حالت میں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو سجدہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک موقع ہے۔ سجدے میں اگر ہم، تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے دنیا جہان کی باتیں یاد کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ربی العالی صرف سمجھنا اور ماننا ہی نہیں، اپنے دل کو بھی اس میں جھکا دینا ہے اور پڑھنا ہے، دل کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور دعائیں اس میں آپ کو پتا ہے سجدے میں مختلف دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، وہ دعائیں بھی یاد کر لیجئے اور بدل بدل کے پڑھیے۔ اس کے بعد بندہ اٹھ کے پھر جلسے میں بیٹھتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعائیں، یہ پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ تو اللہ کو اعلیٰ مانا، اس کو بلند مانا، اور اس کے بعد بندہ جب اٹھا تو پھر کیا مانگ رہا ہے؟ اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو ان کو بھی شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے بندہ پھر دوبارہ سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ سجدہ کرتا ہے، پھر اپنے رب کو بلند مانگتا ہے، اور کیا مانگتا ہے؟ سبحان ربی العالی، اے میرے رب تو پاک ہے، تو بلند ہے۔ اس کے بعد پھر تشہد کی دعا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام اچھے کلمات کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور نمازیں، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس کو بھی، تشہد کو بھی، یہ بھی بہت ایک اعلیٰ مقام ہے دعا کرنے کا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک ہے وہ تمام عبادات کا، پاکیزہ کلمات کا، ذکر کا، سب کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ بقا اور بادشاہت کس کے لیے ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ صلوات میں آپ یہ سوچیں گے کہ اس میں نمازیں، عبادات، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ والطیبات، ذکر، اذکار، صدقات وغیرہ، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ پاکیزہ مال جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ بندہ اپنی تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، تمام اچھے کلمات اللہ کے لیے، نمازیں اور پاکیزہ چیزیں سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ طریقہ دعا، یہ اس کائنات کی
کہ سب سے بڑی حقیقت کیا، الہ یعنی معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے امیدیں وابستہ کر کے اس سے عبادت، اس سے دعائیں مانگی جائے، جس پر بھروسہ اور توکل کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، اور جو اس نے نظام ہمیں دیا ہے ہم اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بسر کریں۔ تو تمام معنوں میں ہمارا الہ کون ہے، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس کی بادشاہی کی گواہی دے کر پھر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ ہونے کا اقرار تو اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی بجائے کوئی اور مخلوق نہ سمجھ لیا جائے، اور اس کے بعد پھر بندہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ تو اس کو بھی پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تشہد میں بھی اطمینان سے بیٹھنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے بندہ پھر اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے۔ اور تشہد کیا ہے؟ اس میں 7 جملے، التحیات والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ 7 کلمات ہیں۔ تو اس میں بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگتا ہے۔ تو تحیہ کا معنی بھی بادشاہ، بقا، اور یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد بندہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ تو پھر بندہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جس میں فرمایا نا کہ بندہ جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اگر بندہ سوچے اور سمجھ کر پڑھے کہ روزانہ میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ایک کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ایک پوری شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جب بندہ یہ سعادت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مالک اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو یہ قبولیت دعا کا اب وقت ہے، تو اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مسنون دعا بھی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہے، وہ مسنون دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں آپ قرآنی مسنون دعائیں یاد کر لیجئے اور وہ اپنے لیے مانگیے، اپنے رب کو یاد کیجئے اور اپنے لیے دعائیں کیجئے۔ اور یہ ہم اس سے انشاءاللہ تعالی، اور نماز کا ترجمہ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز کا ترجمہ یاد ہوگا تو ہم حقیقی معنوں میں نماز کی روح کو پا سکیں گے۔ ایک مختصر سی کوشش تھی، اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اپنی اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہماری کوئی اوقات ہے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، یہ احساس کرنا کہ میں اپنے رب کریم کے سامنے ہوں۔ اور احسان کا درجہ ہمیشہ یاد رکھنا، احسان کا درجہ کیا ہے کہ شوق اور محبت سے نماز پڑھنی ہے، اور یہ احساس کرنا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں۔ اور اگر یہ احساس نہیں کر سکتے تو یہ دیکھنا اور یہ یاد رکھنا ہے میں نے اور آپ نے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب احساس کریں گے تو یقین کریں نماز میں خشوع
آ جاتا ہے، نماز کی روح کو ہم پا لیتے ہیں. تو اس احساس کو ہر لمحہ ساتھ رکھنا ہے. شیطان بھی اپنا کام کرے گا، لیکن ہم نے بھی اپنی توجہ بار بار نماز کی طرف لے کے آنی ہے اور اپنی توجہ نماز کی طرف رکھنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک کنیکشن بنانا ہے. آپ سمجھ لیں کہ جب ہم نے نماز پڑھی تو ہم ایک نماز اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس کی خدمت میں پیش ہوئے، حمد و ثنا کی، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کیا، اعتراف کیا اپنی کمزوریوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور اس سے بخشش بھی مانگی، اس سے دعائیں مانگی. اور ایک خوبصورت سی دنیا سے نکل کے جب ہم نے سلام پھیرا تو ہم واپس اس دنیا میں آ گئے سلام پھیر کر. تو یہ احساس ہونا کہ میں اس ایک دنیا میں ہوں جس میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں اور اس کے سامنے اپنی حاجات بیان کر رہی ہوں، اس کی عظمت کا احساس ہر لمحہ ساتھ رکھنا. وہ رب کریم، اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے میرا رب. وہ رب جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی چیزوں کو دیکھیے اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریے. اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق بنانا یہ سب سے اہم ہے. رب سے تعلق ہوگا تو ہماری نمازوں میں بھی خشوع خضوع ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اس کی عبادت کر سکیں، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع قائم کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں نماز کو قائم کرنے والا بنائے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا کرے، ہمیں احسان کے درجے پر نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ایک ساتھ اس کو واقعی مصلاتا کو سیکھنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب لوگ. میں ڈاکٹر صدف فرحت خان ہوں اور آج میں آپ کے لیے نماز کا انسان جسم پر کیا فوائد ہیں، اس پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں ان میں سے ایک ریسرچ کو پریزنٹ کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے جی. مفہوم حدیث ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 360 ہڈیوں سے بنایا ہے. حفصہ نیکسٹ سلائیڈ جی. ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ اور خیرات کرے. بس ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تمہید یعنی لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہیں عن المنکر صدقہ ہے. ان سب چیزوں سے دہا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. سبحان اللہ. نماز کی انسان جسم پر بے شمار ریسرچز ہو چکی ہیں. آج میں آپ کے آگے ٹرکی میں جو 2016 پر ریسرچ ہوئی تھی اس کو پریزنٹ کروں گی. یہ بہترین طریقے سے ریسرچ کی گئی تھی جس میں کہ جو نمازی تھے ان کا ہارٹ ریٹ، بلڈ پریشر اور جو کہ دماغ سے ویوز نکلتی ہیں، انہوں نے جو رکوع کے پوزیشنز اختیار کیے تھے، سارے اینگلز کی میجرمنٹ کی گئی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی ہیومن باڈی کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. دیکھیے ہماری اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی، یہ سینے کی ہڈی، اور یہ ہمارے ہاتھ، اور یہ بھی نیچے ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ہمارا پیلوس ہے جو کہ ہمارا ہپ بون کہلاتا ہے. یہ ہماری ٹانگیں اور پورا ہپ بون وغیرہ سب ہے. تو ماشاءاللہ کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں 360 ہڈیاں دی جس سے ہم حرکت کرتے ہیں، اور ان میں کتنے سارے جوڑ ہیں سبحان اللہ جو ہمیں موومنٹ الاؤ کرواتے ہیں. جی اب ہم ریسرچ پر آتے ہیں. مسلمان ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ڈاکٹرز لائک امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نماز کے فوائد کو مانتے ہیں. بقول ان کی یہ ایک قسم کی ایک اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے جس میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر عمر کا شخص، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، اس کے لیے موضوع ہے. چاہے وہ بیمار آدمی اگر اس نے شروع سے سننا کے طریقے سے نماز پڑھی ہوگی تو اس کے لیے بڑھاپے میں بھی نماز ویسے پڑھنا آسان ہے. ایک 80 کلو کا آدمی اگر 5 وقت نماز پڑھتا ہے جو کہ تقریباً پورے دن میں 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں اس کو، تو وہ 80 کیلوریز اس کے جسم سے کم ہو جاتے ہیں. ہمارے جسم کی کچھ اعضاء ایسے ہیں، باڈی پارٹس، جن میں کوئی شریان یعنی بلڈ سپلائی ہے ہی نہیں، جیسے کہ کارٹلیج، نرم ہڈی. یہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جوڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نرم ہڈی رکھی جو اس کو گھسنے سے بچاتی ہے. دوران نماز جب ہم سکون سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو آکسیجن ملتی ہے اور ہم ان جوڑوں کی تکلیف سے بچتے ہیں. دل جو پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے،
जब वो खून पंप कर रहा होता है तो उसको दौरान कोई खून नहीं मिलता है, एक स्ट्रेस होता है। नमाज जब हम सुकून से पढ़ते हैं, हमारा दिल रिलैक्स होता है और उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है और उसको ऑक्सीजन मिलता है। चलिए हम नमाज से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तकबीर पढ़ते हैं। तकबीर पढ़ते हैं, हम अल्लाह पर कहते हुए हाथ उठाते हैं। हमारे ये जो कंधा और ऊपर का सीना होता है, ग्रेविटी, कशिश शकल की वजह से यहाँ खून कम जाता है। जब हम हाथ ऊपर उठा इस तरह अल्लाह पर कहते हैं, दौरान खून इस जगह बढ़ जाता है। फिर हम सुकून से सीने पर हाथ बांधते हैं, कमर सीधी करते हैं, आंखों को सीने वाली जगह पर फोकस करते हैं। अपना वजन दोनों पांव पे पर रखते हैं, यानी कि अपने पाँव को हम जो मुनासिब डिस्टेंस पे खोल के अपना वेट हम उस पर ट्रांसफर करते हैं। ये एक बेहतरीन पोस्चर है और फिजियोथेरापिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। इस हालत में दिमाग पुरसुकून होकर पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं। आमतौर पर आप देखें कुछ लोग ये बात कहते हैं, आंखें नमाज हम आंखें जो है बंद करके नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस बड़ा अच्छा रहता है, हमारा ध्यान नहीं भटकता। मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि आंखें खोलकर एक जगह जो हम थोड़ा नमाज पढ़ते फोकस करके, इससे हमारा फोकस, कंसंट्रेशन की सलाहियत और हाफजा बेहतरीन हो जाता है। आप खुद सोचिए, अगर आप कयाम की पोजीशन में खड़े हो, मुस्तकिल एक जगह देखना, हिलना नहीं है, कितना बेहतरीन मुराकबा और मेडिटेशन है, जिससे हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, हमारी सोचें हमारे दिमाग के काबू में होती हैं। आज लोग योगा के थ्रू ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कितने अरसे पहले ये चीज खुद खुद से दे दी। उसके अलावा डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या होता है? आपने अक्सर देखा कुछ औरतों की जब लोगों की उम्र बढ़ती है, वो आम रोजमर्रा की चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने औलाद का नाम भी भूल जाते हैं। डिमेंशिया, ये जो हम आंख खोल के फोकस करके नमाज पढ़ते हैं, डिमेंशिया को प्रिवेंट करता है, हम इससे बचते हैं। इसी तरीके से हमारे बॉडी में एक बहुत ही पेचीदा बैलेंस का निजाम है। जैसे अगर आप देखें कि आपको अगर कोई कहे कि सीढ़ी चढ़ो या एस्केलेटर्स होते हैं, कि आप बगैर सपोर्ट के आप खड़े हो तो आप कांपना शुरू हो जाएंगे, आपको लेकर नहीं मैं गिर जाऊंगी। तो नमाज इस तरीके से फोकस से पढ़ने में हमारा बॉडी का बैलेंस का सिस्टम जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मजबूत हो जाता है। जब हम नमाजों में सूरतें पढ़ते हैं और हम खास तौर जैसे कि आलामीन, जैसे कि हम लोग मदूद निकालते हैं, यानी कि जैसे मद के अल्फाज निकालते हैं, इस वक्त हमारे बॉडी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो जहरीले मवाद निकलते हैं उसको पाक करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। और हमारी नमाज में इस वजह से जो हम खड़े होते हैं, खुशू खुशू की कैफियत हो जाती है। फिर हम रुकू में आ जाए। रुकू में हम बैठकर देखा आपने से हमारा रुकू का पोस्चर क्या होता है? हमारी कमर बिल्कुल सीधी होती है और हमारी जो गर्दन होती है और चेहरा होता और जो फेस होता है बॉडी का, वो सब एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ये कमर के मसल्स की बेहतरीन एक्सरसाइज है। जो लोग इस तरीके से शुरू से नमाज पढ़ते हैं, उनको कमर की तकलीफ नहीं होती। आज एक कमर का दर्द इतना बड़ा मसला बन चुका है कि 25, 28, 30 साल के लोग आते हैं कमर के दर्द के साथ। और जिनको ये मसला, उनको पता होगा कि सिवाय पेन किलर्स देने के और फिजियोथेरापी के हम कुछ नहीं करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से शुरू से नमाज पढ़ें, तो हम जो है कमर की तकलीफ से बच सकते हैं। यहाँ यूएई में अब मैं जब जाती, मैं अरबियों को दिखती, खवातीन को, सबको लोग बिल्कुल सीधी कमर करके नमाज पढ़ते हैं। ऐसा लगता नहीं कि ये कोई मुश्किल काम है। इस पोजीशन में हमारे बॉडी से गैस भी निकल जाती है, हमारा हाजमा भी दुरुस्त होता है। आप अगर देखें तो हमारे कमर और ये जो अपर बॉडी है, इसमें हमारे खून कम जाता है क्योंकि ग्रेविटी से नीचे ही रहता है। इस पोजीशन में हमारी ब्लड सप्लाई भी इस पार्ट को बढ़ जाती है। फिर हम दोबारा खड़े होते हैं। ये भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है कि हम लोग बगैर सहारे के सीधा खड़े होते हैं, हमारे पंजों पे हमारा वजन जाता है। अब हम आते हैं सजदे के ऊपर। सजदे की हालत में हमारी पेशानी और हमारी नाक जमीन पे लगती है। दोनों हाथ हम लोग कंधे या कान के बराबर करते हैं और हमारा वजन हमारी दोनों हथेलियों और दोनों घुटनों पर होता है। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज जिसमें हमारे सारे बॉडी पार्ट, इस वक्त आप ये पोस्चर देखिए कि हमारी जो है कि हमारा एड़ियां हमने मिलाई हुई हैं, सीना, पेट और रानों जमीन से ऊंचा है, पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखा हुआ है। तो इस वक्त हर बॉडी एक्सरसाइज में है, हर बॉडी एक्सरसाइज कर रही है। ये वो वाहिद पोजीशन है जिसमें दिल दिमाग के ऊपर होता है। खून ना सिर्फ दिमाग बल्कि आंख,
کان میں جاتا ہے، قوت حافظہ نظر اور سماعت میں بہتری آتی ہے، دماغ کا دوران خون بڑھتا ہے جس سے کہ برین ہیمریج اور فائلج سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمارے ارد گرد الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ ریڈیشن زمین میں چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل سائنس کا مسئلہ لوگوں میں بہت ہے۔ سجدہ کرنے سے سائنس اور جو اس کے سیکریشنز ارد گرد ہمارے ناک کے جمع ہوتے ہیں وہ ڈرین ہوتے ہیں۔ اس سے اس پوزیشن میں ہمارا بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے، جو کہ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے۔ سجدے میں ہمارے دماغ کا جو ایک آگے کا حصہ تھا اسے فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ انسان کو خوشی کا احساس دیتا ہے۔ تبھی جب ہم سجدہ کرتے ہیں ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ ہم نہ صرف فزیکلی فٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ ایموشنل بھی بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اب ہم تشہد میں آ جاتے ہیں۔ تشہد میں بیٹھنے کا خاص طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لیفٹ لیگ کو بچھاتے ہیں اور رائٹ لیگ کو سیدھا کر کے اس پر بیٹھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے کولوں پر کچھ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اور پاؤں کے اوپر وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کا مساج ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمارے جو جگر ہوتا ہے اس میں ڈی ٹاکسیفیکیشن، یعنی کہ کھانے پینے کے بعد اکثر ہم لوگوں کے اندر کچھ نقصان دہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، وہ اس کو پیوریفائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گیس کا، السر کا، بد ہضمی کا اس طرح علاج ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہمارے گردن اور گردن کے موڑوں کی ایک بہترین ایکسرسائز ہوتی ہے، خاص طور سے جو لوگ جو آفس جاب کرتے ہیں، کمپیوٹر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ایک ان کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ نماز کو سائنٹسٹ نے ایک بہترین ورزش بتائی ہے، اس کے بے اندازہ فائدے ہیں، لیکن یہ فائدے آپ تبھی اچیو کر سکتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نماز کو خشوع کے ساتھ سکون سے پڑھا جائے، آرام سے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، جس طریقے سے ہمیں بیٹھنے کا حکم ہے، جس پوزیشن میں ہم اسی پوزیشن میں بیٹھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے فوائد دیے ہیں۔ اچھا، اور ایک اور یہ چیز ہے کہ نماز کو بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اکثر ہم لوگ کو ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے خواتین ہم لوگ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی ہیلتھ ایشو ہیں اس کو ٹھیک کریں اور بیٹھ کے نماز زیادہ دیر نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ہمارے جو رانوں کے مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں یورینری انکانٹیننس یعنی پیشاب کے قطروں کا نکلنا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جو کہ بڑھاپے میں جا کے ٹریٹ کرنا اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ اگر کوئی آپ کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ کیجیے، لیکن واپس بیچ میں بار بار کوشش کرے کھڑے ہونے پڑھنے، کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آپ کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ تو نماز کو اچھے سے پڑھنے کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے ہمیں ضروری کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، وزن کو کنٹرول رکھیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کرتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی نماز دی جس کے فائدے مسلمان بھی نہیں غیر مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔